55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। एक ऐलान है। ऐलान ये है कि 20 नवंबर बरोज़ सनीचर को इस्कस हॉल में रात 9 बजे मोहतरम डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब की 5 किताबों का इजरा है। हाज़रीन से उसमें शिरकत की दरख्वास्त है। अब मैं अदारे के नायब सदर और आज की इस नशिस्त के सदर मोहतरम अतीक शाबान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आएँ, सदारती खुतबे के साथ अपने तासुरात को भी पेश करें। हाज़रीन, आज की नशिस्त में 4 तख्लीक़ात पेश की गई हैं और तमाम तख्लीक़ात पर तबसरे भी पेश हुए हैं। दरअसल जो है हमारी नसरी अदब की जो बुनियाद है 2003 में हुई और 17 अक्टूबर को ही, यानी पूरे मुकम्मल 18 साल और कुछ दिन जो ऊपर हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये नशिस्त जो है वो जवान हो गई और 18 साल मुकम्मल भी हो गए। तो इसका सेहरा जो जाता है हमारे जो जिनके दिल में ख्याल आया कि नस्ली अदब हमको एक कोई अदारा कायम करना चाहिए। शेरी अदब जो है बहुत ज़ोरों पे थे। आज से 20-25 साल पहले जगह जगह नशिस्तें होती थी, मुशायरे होते थे, लोग जो बड़े शौक़ से इन्माक से जाते थे और शायरी का जज्बा जो है नौजवानों में पैदा होता था। तो इसाक़ खिज़र सर और रफ़ी अहमद साहब, इनके ज़हन में ख्याल आया कि हमको कोई ऐसा अदारा कायम करना चाहिए जो खालिस नसरी हो, नसरी अदब हो, नसरी अदब परवान चढ़े। इसके लिए हमने जो है बैतुल आकिफ़ जो रिहायशी मकान है डॉक्टर इसाक़ खिज़र साहब का, वहाँ पर जो है सुल्तान सुबहानी साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, रफ़ी अहमद साहब भी नहीं है, वहाँ पर एक नशिस्त हुई जिसमें हम लोग जो है यहाँ पे मौजूद है इकबाल बरकी सर में है, कैफ अंसारी और भी दीगर जो है रुफ़का जो उसके अंदर शरीक थे और इसकी बुनियाद हमने डाली और उसका नसरी अदब जो नाम दिया गया वो सुल्तान सुबहानी साहब जो है ना उनके मशवरे से दिए गए। और ये जो है जब से बाकायदा तौर पर ये जो है नशिस्तें होती आ रही हैं और उसका नंबर दिया गया 188। अब 18 साल का भी बनाया है तो उससे कुछ ज़्यादा बनता है, लेकिन हम 2 साल जो है जो कोविड-19 जो है उसकी नज़र हुआ है, कुछ नशिस्तें नहीं हो पाई हैं, तो करीब जो है 200 के करीब नशिस्तें हमारी तकरीबन हो गई हैं। और इसके अंदर भी जो है हर तरह के जो है अदब से मुताल्लिक़, नस्र से मुताल्लिक़ तख्लीक़ात पेश हुई हैं, मज़ामीन भी पेश हुए हैं, अखबारात की रिपोर्टें टाइप भी कुछ पेश हुई हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक एडिटर जुड़े हुए थे जो अपने फ़िलहाल जो तर्जुमा अपना अब्दुल रशीद कादरी साहब, वो भी थे, वो भी कुछ जो है रिपोर्ट टाइप की कुछ चीज़ें लाते थे। और एक नई चीज़ भी हम यहाँ पर आई कि एक तारीख़ी मज़मून के तौर पर भी पेश किया गया। और नस्र के ताल्लुक़ से हम जो है ना इसको परवान चढ़ाते रहे हैं, नस्र कैसे भी परवान चढ़े और नस्र लिखने वाले पैदा हों, नस्र जो है वो लोगों तक पहुँचे, वो अखबारात के ज़रिए से, समाज के ज़रिए से, जिस तरह से भी हो नौजवानों तक पहुँचे और उसका जो है रद्द अमल के तौर पर वो भी कुछ जो है समाज को देने की कोशिश करें। ये हमारा जो है बुनियादी मकसद था। आज हम समझते हैं कि हम जो है इसमें कामयाब हैं। अल्लाह ताला जो है सुल्तान सुबहानी साहब को, रफ़ी अहमद साहब को जो अल्लाह को प्यार हो चुके हैं, उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। फ़िलहाल हमारे जो सदर साहब हैं वो अभी 6-8 महीने से तकरीबन साल भर हो रहा है, वो अलील हैं, हवा लग गई उनको, जो है फालिश का असर है, घर में ही रहते हुए हैं। वो भी उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है सेहत याबी अता फरमाए। बतौर आज की भी नशिस्त जो है गुज़िश्ता नशिस्तों की तरह कामयाबी ही रही है। इसके अंदर 4 तख्लीक़ात पेश की गई। जैसे अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो है आमतौर से बच्चों के अदब पर वो कोई ना कोई कहानी पेश करते हैं और कुछ उसके अंदर नयापन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहानी, आज की जो कहानी है, इसके अंदर जो बहुत सारे लवाज़मात जो है रजब अली बेग सुरूर उन्होंने जो एक लिखा फसाने अजायब, उसके अंदर ऐसे बहुत सारी कहानी दर कहानी को जोड़ करके उन्होंने पेश किया था। उसमें बहुत सारी बातें उसके अंदर से वो मुझको नज़र आई के अंदर है। और
ابن نشادی کے ایک بن پھول ہے، اس میں ایک کردار کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا ہے، بن پھول، ہاں پھول بن ہاں وہ نام بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ کہانی در کہانی جو ہے اس کو کر کے پیش کیا گیا ہے۔ بطور عبد المجید ماسٹر صاحب جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ہے کوئی ایسی کہانی جو ہے پیش کی جائے، ان کو دی جائے جو بچوں کی دلچسپی کا باعث ہو۔ تو اسی کے اندر بھی جو ہے جادوگری وغیرہ کچھ انہوں نے لایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سائنس فکشن کے طور پہ بھی وہ کچھ کہانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اور روبوٹ کے طور پہ بھی وہ کچھ کردار کو پیش کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کہانیوں سے لوگ ابھی جو ہے دور ہٹ رہے ہیں، اور ہم سائنس کی طرف سے جو زیادہ توجہ ہو رہی ہے، تو ایسی کہانیاں زیادہ پیش کی جائیں جو کہ دیو مالائی کہانیاں اور بہت ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ پیش کرنے کے بجائے ایسی کہانی پیش کی جائے جو بچوں کو کچھ دے سکے، وہ بچوں کے اندر جو ہے کچھ جو ہے اس کے اندر بچوں کو کچھ اس سے حاصل کر سکے، ایسی کہانی پیش کی جائے، اور ایسی دیو مالائی کہانیوں سے تھوڑا پرہیز کی جائے، دور ہٹا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر چیز جو ہوگی۔ تو عادی سلطنت کا قصہ جو ہے ایک جادوگرنی کی جو کہانی ہے، اور ایک بادشاہ کی حکومت کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے جواز پہ بہت سارے تبصرے بھی ہوئے کہ کسی تبصرہ نگار نے کہا کہ میرا یہ مقصد تھا کہ ایسا ایسا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک کہانی پیش کرنے کے بعد ہم کو چھوڑ دینا چاہیے وہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، سامنے والے کے دل میں کیا ہے، وہ چاہے وہ بعد میں کچھ لکھے اس کے اوپر سے، چاہے اس کو آپ کو کسی کے سامنے بیان کرے، مگر وہ اپنی جو کہانی ہے وہ پیش کر دیے، ہمارا کام ختم ہو گیا، جو لکھنے والے کا کام۔ اب جو ہے سننے والے اور سوچنے سمجھنے والے جو لوگ ہیں اس پر بھی جو بھی سوچے سمجھے وہ ان کا کام ہے۔ بہتر دوسری کہانی کے طور پر ڈاکٹر اقبال برقی صاحب نے انار، اسے سائنس فکشن کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں جو کہ یہاں تک کہ 68 سال تک کا، میری 65 سال عمر ہے، تو میں عمر کا کھلے دل سے اظہار بھی ہو رہا ہے کہ میں اتنے سال کا ہوں، تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے نہیں معلوم تھی لوگوں تک، وہ انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک جو ہے اس کو سائنس فکشن، کامیاب سائنس فکشن بنانے کی کوشش کی کہ اصل کیا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے موضوعات جو ہے اقبال برقی سر جو ہے ہمارے سماج سے اٹھاتے ہیں، ہمارے دکڑ سے جو اٹھاتے ہیں، ہماری جو ہے گلی محلے سے اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے ان کا جو مشاہدہ ہوتا ہے کوئی بھی پرندے کا ہو، جانور کا ہو، بڑا جو ہے دلچسپ ہوتا ہے، اور وہ بالکل باریک بینی سے اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور واقعی میں ہم چیز ویسی چیز پاتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں تو ہاں واقعی میں ایسا ہے۔ تتلی جو ہے انتہائی نازک ہوتی ہے، وہ تتلی کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو پکڑنا، بچوں کی نفسیات کو جو اس کے اندر اس کو لانا اور اس کو پکڑنا، بچے جو ہے کھیل کود میں اس کو کرتے ہیں، مگر ایک تتلی جو ہوتی ہے وہ جو ہے اس کا کام اصل کیا ہوتا ہے آج انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ میں ان کو اس کامیاب کہانی پیش کرنے پر جو ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھی کہانی انہوں نے پیش کی ہے، اور سائنس کے فکشن کے طور پر کامیاب کہانی رہی ہے، معلوماتی رہی ہے، اور بچوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ میسیج جاتا ہے، ان کو ملتا ہے، اور گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی کے اوپر سے کچھ باتیں ہوئی، تو یہ جو ہے بچوں کے اندر جو ہے ایک ماحول پیدا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ کریٹ کرنا، ماحول بنانا کہانی کے لیے ایک جو ہے اچھے کہانی کار کا جو کام ہوتا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ایک مضمون کے طور پر جس کو ہم کہا جا سکتا ہے اسماعیل وفا نے پیش کیا ہے۔ دراصل وہ جو ہے ہسٹری سے جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، ہسٹری سے جو انہوں نے ایم اے کیا ہے، تو انہوں نے ہسٹری کی ساری معلومات کو جو ہے نا یکجا کر کے اس کے بعد میں انہوں نے کچھ ان کے اوپر جو کچھ نگیٹو پوائنٹ ہے نہرو کے اوپر سے، کچھ جو ان کا جو بہت ساری جو باتیں ہیں ان کی ذاتی زندگی کی، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اوپر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو ہے انہوں نے پہلے پیش کہہ دیا تھا کہ یہ غیر افسانوی ادب میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو پیش کیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی محنت بھی کی ہے انہوں نے بس۔ اور اگر ان کا جیسے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت کئی ساری کتابوں کا وہ بھی تخلیق کار ہیں، تو ادب سے بھی ان کا کچھ تعلق رہا ہے۔ ایک مرتبہ پنڈت نہرو جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے گھر پہ کھانے کی دعوت تھی، گئے ہوئے تھے وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، تو اس سے پہلے انہوں نے اس کی کچھ کتابیں لکھ بھی چکے تھے، گھر گئے اس کے کھانے کا وقت تو کچھ باقی تھا، تو ان کی الماری میں گئے، کھولا اس میں، اور اس میں نے کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، تو اس میں ان کو ان کی کتاب مل گئی، مگر وہ کتاب دیکھ کر بڑے جو ہے وہ ان کو دل پہ وہ رنج ہوا، افسوس ہوا
کہ میری کتاب اس طرح سے رکھی ہوئی ہے، اوراق مڑے ہوئے، کچھ پھٹے ہوئے، کچھ جو ہے اس کی جلد صحیح طور پر نہیں ہے، تو وہ اپنے دوست سے ناراض ہے اور اس کا ذکر کیا کہ یار میں تمہارے یہاں آ کر مجھے بہت جو ہے دکھ ہوا ہے. تو اس دوست نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ تو ارے آپ کی الماری میں میری ایک کتاب ہے، وہ کس طرح سے رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. میں کبھی کسی کی کتاب کو جو ہے اس طرح سے نہیں رکھتا جس طرح سے آپ نے رکھا ہے. تو ناراضگی کا اظہار کیا. تو ایک جو ہے کچھ ایسا ادبی پہلو جو ہے نہرو کے اندر جو ہے، اگر ایسے بہت ساری چیزیں اگر لے کے آ جاتے تو ایک جو ہے بجائے یہ کہ ایک معلوماتی مضمون کے بجائے ایک جو ہے اچھا وہ بن جاتا کہ ادب سے لگاؤ اور جو ہے ادب سے جو اپنا ایک شخص کا تعلق ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے. تو نہرو کا بھی ہم کو پتہ چلتا. بہرطور انہوں نے کوشش کی. شکیل حنیف صاحب نے جو ہے وہ 2 افسانچے پیش کیے، 2 مختصر افسانے. مختصر افسانچہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، افسانچہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی چند لائن کا ہوتا ہے. اگر آدمی ذرا سی کچھ دوسرا اس کا دماغ بھٹک جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا پیش کیا، کیا بات ہوئی ہے اس میں. تو یہ افسانے جو ہوتے ہیں، افسانچے جو ہوتے ہیں، وہ کم سے کم کچھ ایسا ہو. ابھی مختصر کہانی اس کی تعریف نے کیا ہے کہ انگریزی رائٹر نے کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھی جانے والی کہانی کو ہم مختصر کہانی کہیں گے، اور اس کے لیے وقت بھی وہ آدھا گھنٹے میں پڑھی جانے والی کہانی. اب اتنی مختصر ہوتی ہے کہ یہ چند منٹ میں چند لمحے میں ختم ہو جاتی ہے. آدمی کیا سوچے، کیا سمجھے اور اس کے اوپر کیا بولے. بہرطور شکیل حنیف نے یہاں پہ پیش کی. اس سے پہلے بھی کچھ کہانیاں پیش کی ہیں. یہ بھی کہانی انہوں نے پیش کی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سب لوازمات موجود ہیں. تو جیسے کہ اقبال برقی سر نے کہا کہ آپ فل لینگتھ تک کہانی کیوں نہیں لکھتے، آپ لکھیے اس کو جو اچھا تفصیل سے لکھیے تاکہ اس کے اندر جو ہے کچھ اور دلچسپی جو ہے بڑھے پڑھنے والے کی، اور اتنا مختصر نہ ہو یا کوئی کہانی، کوئی افسانہ کوئی اتنا مختصر نہ ہو کہ آدمی اس کو جو ہے سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ اس کے اندر ہے کیا، کون سی چیز ہے. بہرطور آج کی جو نشست ہے وہ کامیاب رہی ہے. آپ لوگ جو ہے اس نشست کو کامیاب کرتے آ رہے ہیں، اور اس آپ لوگوں کی وجہ سے جو سامع ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جب ہم بولتے ہیں کہ یہاں کہانی جو ہے یہ آپ کی نشست جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. بہتر آپ لوگ آئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. شکریہ. رضوان ربانی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ کی رسم ادا کریں. رضوان سر، اگر ادارے کی ذمہ داران یہاں پر یہ وضاحت کر دیں کہ نثری ادب میں کیا کیا پڑھنا ہے تو آئندہ پھر ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی پائے گی. کیا پڑھنی ہے، غلط فہمی کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں مضمون کوئی غلط فہمی تو میں مضمون آتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی، کوئی ایسی بات نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی اس طریقے سے بات ہو. میں اگلا مضمون لاؤں گا، آؤ چٹی کاٹیں پڑھنے دیں گے. تو ایسے پہلے تو بولے یہ جملہ پہلے میں نے کہا تھا سر، آؤ چٹی کاٹیں ایک مضمون لکھ کر لاتا ہوں، پڑھنے دیں گے یہاں پر. یہ وضاحت ہو جائے تاکہ پھر آئندہ ایسی غلطی. میں ادارہ نثری ادب کے نائب صدر ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور جو یہ ایک جو سوال آیا ہے اس کا احسن طریقے سے جواب دیں. دیکھیے، نثری ادب کے لوگوں کے ساتھ یہ اس پر نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کے ساتھ لکھا ہے صالح ادب کی صالح قدروں کا ترجمان. تو اگر آپ کے پاس ادب ہے تو وہ ادب میں مضمون بھی آتا ہے، تنقید بھی آتی ہے. ادب کے تعلق سے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ پیش کر سکتے ہیں. رہ گئی بات غیر یعنی ادب چھوڑ کے، تو آپ غور کیجئے کہ اس کو کیا یہاں پیش کرنا چاہیے. یہ ایک ادبی انجمن ہے اور ادب کے ہی متعلق تخلیقات یہاں پیش ہوتی رہی ہیں، پیش کی جاتی رہی ہیں، اور اسی کا ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. آپ ادب کے تعلق سے چاہے جو یہاں پر قصیدے کے اوپر مضمون آیا، شکیل الرحمان کے اوپر مضمون آیا اور مختلف قسم کے، لیکن وہ تمام کے تمام ادب سے متعلق تھے. تو اس قسم کی تخلیقات پیش کی جاتی رہی ہیں اور پیش کی جاتی. رہ گیا آصف کا، وہ یعنی آصف کا التماس وہ تھوڑا سخت تھا، اس لیے میں نے اس میں یہ کہا کہ وہ اگر تاریخ کے ساتھ تہذیب اس میں جوڑ دیا تھی تو اس کا تعلق ادب سے ہو جاتا. اس قسم کا جیسے یہاں پر اگر آپ چاہیں گے کہ معاشیات کا کوئی مضمون یا سائنس کا کوئی مضمون، یا کیریئر گائیڈنس کا، تو وہ تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے. میں نے جو ہم یہاں توقع لے کے آتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی.
اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ادب سے متعلق جو بھی چیز ہے آپ کی نثری وہ آپ یہاں پیش کیجئے. بہت بہت شکریہ. بہرحال یہاں پر میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج اسماعیل وفا صاحب نے جو تاریخی مضمون یہاں پر پیش کیا ہے اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ نثری ادب کا ایک زبردست ہاتھ رہا ہے. وجہ یہ رہی ہے کہ جس وقت آپ اسماعیل وفا صاحب 10ویں جماعت میں اردو مضمون میں آپ نے شہر وہر میں ٹاپ کیا تھا, اس وقت ادارہ نثری ادب میں آپ کا یہاں پر استقبال کیا گیا تھا اور یہ امید بھی ظاہر کی گئی تھی کہ یقیناً آپ آگے چل کر جو ہے اپنے قلم کی جولانیاں بکھیریں گے, اور آج انہوں نے ثابت کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں پر آئے ہوئے تمام ہی حاضرین کا, یہاں پہ صدارت فرمانے والے ہمارے نائب صدر عتیق شعبان سر کا اور تمام مبصرین کا, تمام قلم کاران کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا پرتپاک استقبال, میں نے یہاں پر آج ایک جملہ بڑھا دیا تھا بورڈ پر, استقبال تو بہرحال کر ہی دیا گیا ہے اور خلوص دل سے شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے اس امید پر کہ آپ ہر مہینے کے آخری سنیچر کو اسی طرح سے ادارہ نثری ادب کو تقویت بخشتے رہیں گے. بہت شکریہ صدر صاحب کی. ہاں, ایک اہم اعلان یہ ہے کہ مالیگاؤں شہر میں جس طرح سے سردی کا ماحول یہاں پر شروع ہوتا ہے تو نماز کا وقت بھی جو ہے بہت جلد ختم ہو جایا کرتا ہے, تو آئندہ جو نشست ہماری رہے گی یہاں سے لے کر میں سمجھتا ہوں فروری مارچ تک, یہ سمجھ لیجئے کہ 9:30 بجے انشاءاللہ جو ہے ہم نشستوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا کریں گے. آپ لوگوں سے التماس ہے, گزارش ہے کہ آپ لوگ 10 کی بجائے جو ہے 9:30 بجے جو ہے یہاں حال میں تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.